अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। जर्मनी, तुर्की और स्विट्जरलैंड 24 घंटे में 3 अफसोसनाक वाकयात। बढ़ती शिद्दत पसंदी से दुनिया सहमी हुई है। बर्लिन वाकये में फिर पाकिस्तानी का नाम आता रहा। रिहाई हुई तो शुक्र अदा किया। और दहशतगर्दी के खिलाफ रैपिड रिस्पांस फोर्स का कयाम और जीरो क्राइम रेट की ख्वाहिश। सियासी असर और रसूख की शिकार पुलिस से क्या तवक्को की जा सकती है, इस पर भी बात करेंगे। 24 घंटे 3 बड़े और अफसोसनाक वाकयात जो पूरी दुनिया पर असरअंदाज हुए, जिन्होंने वाज़ेह किया कि दुनिया बहुत तेजी से शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी का शिकार हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ पाकिस्तान, क्योंकि दिन भर इंटरनेशनल मीडिया में मुश्तबा हमलावर के तौर पर एक पाकिस्तानी का नाम आता रहा। ये हमला हुआ जर्मनी में जहां एक मार्केट से ट्रक टकराया गया, जिसमें 12 अफराद हलाक और 48 जख्मी हुए। इस वाक़े के बाद इब्तिदा में ये कहा जा रहा था कि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, जो पाकिस्तानी है, जिसके बाद पाकिस्तान में इस मामले पर बड़ी तशवीश पाई गई। तासुर ये बन रहा था कि पाकिस्तान पहले ही मसाइल में घिरा हुआ है और अगर इस किस्म के वाक़े में पाकिस्तानी शहरी मुलव्विस निकला तो आलमी सतह पर मजीद तनकीद का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जर्मन वज़ीर दाखिला के बयान ने सिचुएशन को वाज़ेह किया है। इस वाक़े के बाद ड्राइवर फरार है। ट्रक की पैसेंजर सीट से, जिस पर अमूमन हेल्पर या क्लीनर बैठा होता है, वहां से एक लाश मिली है, जिसे गोली मारकर कत्ल किया गया है। नवीद नामी शख्स को, जो पाकिस्तानी है, उसे जाय वकुआ के 2 किलोमीटर दूर से मुश्तबा समझकर हिरासत में लिया गया था। ये शख्स बलोची बोल रहा था, इसलिए उससे तफ्तीश में मुश्किल पेश आ रही थी। लेकिन अब ये क्लियर है कि ये शख्स इस वाक़े में किसी भी तरह से मुलव्विस नहीं, इसलिए उसे छोड़ दिया गया और यूं पाकिस्तानियों ने भी सुख का सांस लिया। इससे पहले अनकरा में रूस के सफीर को एक ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर ने गोली मारकर हलाक कर दिया। ये दिल दहला देने वाला वाकया है, जिसके बाद गार्ड ने हलब को मत भूलो के नारे भी लगाए। इस वाकये की जो वीडियो थी और तस्वीर मुसलसल सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। खासकर पूरे वाकये के दौरान न्यूज एजेंसी AP के फोटोग्राफर की तस्वीर का बहुत चर्चा रहा है, जो फायरिंग के वक्त हॉल में मौजूद था और डर कर भागने की बजाय उसने वहीं रुककर हमलावर की तस्वीर बनाने को तरजीह दी। तीसरे वाक़े की हम बात करें तो इस स्विट्जरलैंड में पेश आया, जहां नामालूम शख्स ने मस्जिद में फायरिंग करके 3 अफराद को मार डाला। ये तीनों ही वाक़यात अफसोसनाक हैं, इंतहा पसंदी की जानिब इशारा कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों वाक़यात में अफसोसनाक बात यह है कि अनकरा और बर्लिन के वाक़यात को तो दहशतगर्दी से, शिद्दत पसंदी से, इंतहा पसंदी से जोड़ा जा रहा है, लिंक्स तलाश किए जा रहे हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में मस्जिद पर हमले की तहकीकात में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का न लिया गया। वेस्ट में आखिर ये तजाद क्यों है और ये वाक़यात दुनिया पर क्या असर डाल रहे हैं? आज का प्रोग्राम पहला सेगमेंट है, इसी पर बात होगी। लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। बर्लिन, अनकरा और स्विट्जरलैंड 24 घंटे 3 बड़े और अफसोसनाक ये वाक़यात पूरी दुनिया पर कितना असर डाल रहे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्यों सारा दिन मरकज़ निगाह रहा, इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट आमिर अहमद खान ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब आपका। तीनों वाक़यात अपनी जगह पर बहुत अहम हैं, लेकिन जर्मनी में जो कुछ हुआ, एक पाकिस्तानी की गिरफ्तारी, उसके बाद उसकी रिहाई और सारा दिन ही हमने देखा कि पाकिस्तानी बड़े परेशान थे। तशवीश यहाँ पर पाई जा रही थी कि अगर हमलावर पाकिस्तानी निकल आया तो क्या होगा। बहरहाल अब ये तो साबित हो गया कि वो पाकिस्तानी नहीं था, लेकिन इस दौरान जो इंटरनेशनल मीडिया में मुसलसल पाकिस्तान का नाम आया है, पाकिस्तान का इमेज क्या गया दुनिया में? देखिए, पाकिस्तान की जो इमेज से मुतालिक हमारे खदशात हैं नाजिया, उनका ताल्लुक हमारे माजी से है, हाल से नहीं है। और अभी भी वो खदशात बड़े ज़्यादा हैं, इस वजह से कि वो माजी इतना कोई पुराना नहीं है। अभी 5-7 बरस पहले की बात है। ख़ास तौर पे जनरल मुशर्रफ के दौर के जो आखिरी 2-3 साल थे, उनमें हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ये इंतहा पसंदी का नेटवर्क इतना मजबूत हो गया था कि वो पाकिस्तान के अंदर तो जो कर ही रहा था, बल्कि उसके अंदर वो जो एक एक्सट्रीमिज़म इंपोर्ट करने का एलिमेंट था, वो एक्सपोर्ट करने का एलिमेंट था, वो बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था। और हमेशा ये खदशा रहता था कि कहीं पर भी किसी मजहबी इंतहा पसंदी का वाक़या हो तो किसी न किसी तरह से उसके ताने बाने पाकिस्तान से जुड़े होंगे, या तो वो पाकिस्तानी होगा या वो किसी वक्त अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान ज़रूर आया होगा, यहाँ पर मौजूद इंतहा पसंद नेटवर्क से मिला होगा, राब्ते किए होंगे और शायद तरबियत भी किसी हद तक हासिल की हो। वो माजी हमें आज भी हमारे ऊपर वो एक खौफ के साए की तरह जो है वो मंडलाता रहता है, जबकि मौजूदा सूरत हाल बहुत बदल गई है। ख़ास तौर पर 2010 में जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ, उसके बाद आपने देखा एक के बाद एक टूनीसिया से वो शुरू हुआ, फिर इजिप्ट, फिर बहरीन, फिर यमन, फिर लीबिया और उसके बाद सीरिया।
اس نے سارے کا سارا جو وار کا تھیٹر تھا، جو جنگ کا تھیٹر تھا، وہ یہاں سے وہ شفٹ اس کر علاقے دیا۔ سے شفٹ کر کے وہ مڈل ایسٹ چلے گئے ہیں۔ اور اب وہ کوئی کہیں پہ بھی دنیا کا اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو بہت، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کی نسبت بہت کم چانسز ہیں کہ اس میں کوئی پاکستانی جو ہے، لیکن ایک خوف ہوتا ہے جس کا لیکن ہم وہ خوف شکار اپنی جگہ تھے موجود اور رہے گا۔ آج ہم رہے ہیں سارا دن اس کا کیونکہ وہ شکار۔ بہت دیر سے یہ سلسلہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، یا تو پاکستانی کا نام آتا ہے یا پھر وہ مسلمان کہیں نہ کہیں سے انوالو ہوتے ہیں، جو ایک خدشہ رہتا ہے۔ اب جو دوسرا واقعہ تھا سوئٹزرلینڈ میں مسجد میں فائرنگ کا واقعہ ہونا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہیں، لیکن وہاں پر ہمیں وہ ڈوئل اسٹینڈرڈ جو ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ وہ نظر آتا ہے ویسٹ کا، کہ ایک طرف تو آپ جب حملہ ہو رہا ہے دنیا میں دوسری جگہوں پہ، وہاں پر آپ فوراً دہشت گردی اور انتہا پسندی، شدت پسندی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر مسلمانوں پر ہی حملہ ہوتا ہے ویسٹ کے اندر ہی، وہاں پر ویسٹ بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ انتہا پسندی اور شدت پسندی کی جو ٹرمینالوجی تھی وہ استعمال نہیں کی گئی۔ ہاں نا جی، میرا خیال ہے اس کو ابھی قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یا یہ ایک جینوئن کنفیوژن ہے۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، کیونکہ مغرب میں جو لبرل سوچ ہے، جس کی بنیادیں چند آزادیوں کے اوپر ہیں، مذہب کی آزادی، اظہار کی آزادی، اور ان سے اتنی ہی اہم کسی بھی عقیدے کا، کسی بھی شخصیت کا، کسی بھی واقعے کا مذاق اڑانے کی آزادی۔ ویسٹ میں کہا جاتا ہے نا جی، دا کلاؤن از سیکرڈ، اور اس کو ایک بنیادی اصول ویسٹرن لبرل تھاٹ کا سمجھا جاتا ہے کہ آپ کھل کر کسی بھی چیز کا تمسخر آپ اڑا سکتے ہیں اور آپ کا یہ بنیادی حق ہے۔ لیکن اب وہاں پر ان کو دیکھنے میں کیا نظر آ رہا ہے کہ ایک تو جو ادر ہے، یعنی کہ جو مسلمان ہیں، جو ان کے ہم مذہب نہیں ہیں اور ان کے کلچر کا حصہ نہیں ہیں، ان کے بارے میں ایک تھنکنگ شیپ کرتی جا رہی ہے پورے یورپ کے اندر، اور پوری لبرل تھاٹ کا ایک پرسپیکٹو ان کے اوپر ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن وہ اس پرسپیکٹو کو اپنے اندر جو ان کی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس چیز کی وجہ سے، اس کے اوپر اپلائی کرنے کے ابھی اہل نہیں ہیں۔ تو یہ ایک جینوئن انٹلیکچوئل کنفیوژن ہے ویسٹ کے اندر، جس کو ظاہر ہے کہ جب ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم اسلامک دنیا سے بیٹھ کے جب اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کو ایک ڈبل سٹینڈرڈ کے طور پہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس بریک کے بعد بات ہوگی کہ دہشت گردی کے خلاف ریپڈ رسپانس فورس کا جو باقاعدہ قیام عمل میں آیا ہے، یہ فورس کتنی کارآمد ثابت ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سانحہ کوئٹہ پر جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے بعد سے نیشنل ایکشن پلان پر مسلسل سوالات اٹھ رہے تھے۔ وزیر داخلہ پر تنقید کی جا رہی تھی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پر حکومت عمل کرانے میں ناکام ہو چکی ہے، لیکن آج ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے اہم حصے پر عمل ہوا ہے۔ اسلام آباد میں آج ریپڈ رسپانس فورس کے پہلے دستے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی ہے۔ یہ پہلی باقاعدہ ریپڈ رسپانس فورس ہے جس کا قیام نیشنل ایکشن پلان کے تحت عمل میں آیا ہے۔ اس سے پہلے پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں کو اینٹی ٹیررزم کی بنیادی جو تربیت تھی اسے دے کر عارضی فورس بنا دی گئی تھی، جو اس وقت چاروں صوبوں میں کام کر رہی ہے، لیکن اب باقاعدہ ریپڈ رسپانس فورس ان کی جگہ لے گی۔ ریپڈ رسپانس فورس کا پہلا دستہ 409 کیڈٹس پر مشتمل ہے، جس میں 341 کانسٹیبلز، 45 لیڈی کانسٹیبلز اور 33 ڈرائیورز شامل ہیں۔ ان تمام اہلکاروں کو ایس ایس جی کمانڈوز نے تربیت دی ہے، جو جدید اسلحے اور آلات سے لیس ہوں گے۔ انہیں صرف اور صرف دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ہی استعمال کیا جا سکے گا، اور ان کی کم از کم تنخواہ 80,000 روپے ہوگی۔ نیشنل ایکشن پلان کے تناظر میں یہ بہت اہم پیش رفت ہے، کیونکہ اب اس فورس کو دیگر صوبوں تک بھی بڑھایا جائے گا اور دیگر صوبوں میں بھی باقاعدہ ریپڈ رسپانس فورس بنے گی۔ اس فورس سے سب کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں، جن کا اظہار وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی کیا، اور انہوں نے ریپڈ رسپانس فورس کے اہلکاروں کو ایمانداری سے کام کرنے کی تاکید کی اور زیرو کرائم ریٹ کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے۔ رینجرز کی مثال دی ہے اور کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس کو رینجرز کے جوانوں کو دیکھتے ہوئے اپنا معیار بلند کرنا ہوگا۔ ان کی یہ گفتگو ذرا سنیے۔ آج آپ کے حلف میں، یہ پہلے میں نے نوٹ نہیں کیا تھا، آج آپ کے حلف میں مجھے ایک شدید میرا اعتراض ہے۔ کہا گیا کہ میں افسران بالا کا ہر جائز حکم مانوں گا۔ نہیں، ہر قانونی حکم مانوں گا۔ جائز ناجائز کا فیصلہ نہ افسر کر سکتے ہیں نہ آپ کر سکتے ہیں۔ جب جائز ناجائز کے زمرے میں پڑ جائیں تو افسر شاید ایک غیر قانونی کام کو جائز کہے۔ قانونی
آپ نے قانون کی پاسداری کرنی ہے۔ وزیر داخلہ کی باتیں سننے میں بہت اچھی ہیں لیکن حقیقت تلخ ہے۔ سب جانتے ہیں پولیس میں سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں ہوتی ہیں اور اہلکار ملک سے زیادہ ان لوگوں کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں جو انہیں بھرتی کراتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتا اسے جانا پڑتا ہے۔ آئی جی سندھ AD خواجہ کی جبری رخصت اس کی ایک واضح مثال ہے، جنہیں سیاسی قیادت کی جی حضوری سے انکار پر عہدے سے ہاتھ دھونے پڑے، اور یہ پہلی بار نہیں، پیپلز پارٹی 9 سالہ اپنے دور حکومت میں کئی بار ایسا کر چکی ہے۔ 2008 میں پیپلز پارٹی نے شعیب سڈل کو IG سندھ لگایا، لیکن سیاسی دباؤ اور تقرری اور تبادلوں سے انکار پر صرف 2 ماہ بعد ہی ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ IG اقبال محمود کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، جنہیں اپریل 2014 میں IG بنایا گیا اور 2 ماہ بعد اگست میں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ان سے متعلق خبریں یہی رہیں کہ ان پر مہنگے داموں بختر بند گاڑیاں خریدنے کا دباؤ تھا۔ حقیقت اور یہ ہے ہماری پولیس، جس کے پاس ہمیشہ 2 ہی آپشنز ہوتے ہیں، یا تو فرض نبھا لیں یا نوکری بچا لیں۔ اس تلخ حقیقت کے ساتھ زیرو کرائم ریٹ کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ سابق چیف CPLC احمد چنوائے صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ احمد صاحب آپ کا۔ اسلام آباد میں ریپڈ رسپانس فورس باقاعدہ بن چکی ہے، بڑی خوش آئند یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، ڈیولپمنٹ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ فورس بھلے ہی اب الگ سے بنائی گئی ہو، مراحت الگ ہوں اس کی، لیکن آخرکار اس نے اسی قیادت کے ماتحت کام کرنا ہے، تو ایسے میں کیسے ممکن ہے کہ یہ فورس اپنا ایک الگ سے تشخص برقرار رکھ سکے؟ دیکھیں، ہمارے پاس ایک کلچر بن چکا ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے ایک اسپیشل فورس بنا لیتے ہیں، لامحالہ وہ فورس پھر اسی ڈپارٹمنٹ کے تحت کام کرتی ہے اور پھر اس کی پولرائزیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جی الگ ریپڈ فورسز نہیں ہونی چاہیے یا الگ اس قسم کے ڈویژنز نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، اور ہمیں اس حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ اسی ڈپارٹمنٹ کے ماتحت ہوگی۔ جب یہ اسی ڈپارٹمنٹ کے ماتحت ہوگی تو لامحالہ جو ہے وہ اس میں پولرائزیشن بھی ضرور آئے گا، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی ہمارے اہلکار ہوں، جو بھی ہمارے اس فورس کے جو باسز ہوں، چاہے اس کو DIG کنٹرول کر رہا ہو، چاہے IG ڈائریکٹلی اپنے ماتحت کر رہا ہو، وہ اس کو کسی بھی قسم کے پریشر سے آزاد کر کے صرف اور صرف اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے، نہ کہ دوسرے مقصد کے لیے استعمال کرے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ کلچر لانا ہوگا کہ جی پولیس فورس جو ہے وہ جس کام کے لیے بنائی گئی ہے اسی کام کے لیے پولیس فورس استعمال ہو، نہ کہ دوسرے کاموں کے لیے استعمال ہو، اور ہم اس کو پولرائز نہ کر دیں، نہ دوسرے کاموں کی طرف نہ لے کے چلے جائیں۔ ریپڈ فورس اگر دہشت گردی کے لیے ہے، ان کی اسپیشل ٹریننگ ہے، تو صرف دہشت گردی روکنے کے لیے استعمال ہو، نہ کہ وہ الیکشن ڈیوٹیوں پہ استعمال ہو، نہ کہ وہ دوسری جگہوں پہ استعمال ہو۔ میں یہ بات برملا کہتا ہوں کہ اگر ہم ڈپارٹمنٹ کو ہی امپاور کریں اور ڈپارٹمنٹ پر یہ لازم کریں کہ یہ اسپیشل فورس جس کی اسپیشل ٹریننگ کی گئی ہے اور صرف دہشت گردی کے خلاف استعمال ہونی ہے، اس کو اسی طرف لے کے جایا جائے گا، نہ تو وہ سیاسی اثر و رسوخ کے لیے استعمال ہوگی، نہ تو سیاسی بندر باٹ کے لیے استعمال ہوگی۔ یہاں پر ایک بات اور اہم ہے کہ آج زیرو کرائم ریٹ کی بھی بات سنی گئی، سننے میں یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ سیاسی اثر و رسوخ کی شکار پولیس کے متعلق یہ بات کہنا جس کے پاس ہمیشہ 2 ہی آپشنز ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ یا تو وہ اپنی نوکری بجا لیں یا پھر اپنے فرض کو نبھائیں، ایسی پولیس سے زیرو کرائم ریٹ کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، کہیں دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے کہ زیرو کرائم ریٹ ہو۔ دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ مہذب یافتہ ممالک ہیں، میں نہیں کہتا کہ جو انہونی دنیا میں نہیں ہوتی وہ شاید ہمارے پاس ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ زیرو کرائم ریٹ ممکن ہی نہیں ہے ازل سے لے کر ابد تک۔ کرائم ریٹ اپنی جگہ پہ ضرور ہوتا ہے لیکن مینیجبل ہوتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی اسی سیاسی اثر و رسوخ والی پولیس کیسے زیرو کرائم ریٹ کرے گی، تو بات پھر وہی آتی ہے کہ پولیس کو آپ ایک آزاد خود مختار ادارہ بنا دیں، پولیس کو جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرنے دیں، اور جس طرح ہم نے دوسرے انڈیپینڈنٹ ادارے بنائے ہوئے ہیں، میں ایک SSCB کی مثال والی اداروں کی مثال دیتا ہوں کہ وہ ایک انسٹیٹیوشنز بن جاتے ہیں۔ انسٹیٹیوشنز میجر اکنامک جو میکرو ڈائریکشنز ہیں وہ تو ضرور لے لیتے ہیں اور میکرو ڈائریکشنز پہ کام کرتے ہیں کہ ان کے ایک رولز اینڈ ریگولیشنز بن جاتے ہیں۔ اسی طرح پولیس کو بھی اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے کی ضرورت ہے۔ برملا میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جب بات کی تھی پولیس آرڈیننس 2002 کی اور اس پر زور ڈالا تھا، اور پولیس آرڈر 2002 آیا تھا، اور اس میں پولیس کو جو ہے وہ ایک خود مختار ادارہ بنانے کی بات کی گئی تھی۔ خود مختار ادارہ بنانے کی بات کر رہے ہیں آپ مسلسل۔ بہت شکریہ احمد چنوائے صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ پولیس کے محکمے کو خود مختار بنائے بغیر جرائم کا خاتمہ ممکن نہیں، اور واقعی اگر ہم کرائم ریٹ زیرو دیکھنا چاہتے ہیں تو پورے پاکستان کی پولیس کو ہر طرح کے جو اثر و رسوخ ہیں اس سے پاک کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام، مجھے دیجیے اجازت، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔